औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक लेकर आपको असल सूरत हाल से आगाही देते हैं और आपको बताते चलें कि हम जो बात करने जा रहे हैं वो करेंगे पाकिस्तानी सियासतदान और जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है उनके ज़रिए उस पर बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए हमने मिसाल के तौर पर अरशद शरीफ कत्ल केस के मुरक़ात पर बात करनी है और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइव लंदन से वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने पिछले दिनों में साबिक वज़ीर आज़म जो 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं नवाज शरीफ, उन पर शदीद किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। वो आज हमारे पब्लिक राइट्स में फर्स्ट टाइम मेहमान बने हैं। उनसे ये जानेंगे कि इसके मुरक़ात क्या हैं और उनकी क्या सोच है और जो कुछ अभी तक कह चुके हैं उस पर किस कदर कायम है। जनाब तस्नीम हैदर शाह साहब, आपको वेलकम कहते हैं पब्लिक राइट्स में। वालेकुम अस्सलाम आबिद काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी और आपकी टीम को जनाब। बहुत शुक्रिया आपकी। मैं फर्स्ट टाइम आपने ज्वाइन किया पब्लिक राइट्स में और हदायत टीवी पर ये पब्लिक राइट्स काफ़ी अरसे से ऑन एयर होता है और इसके ज़रिए हमने दुनिया भर में जितनी भी ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, खुसूसन आज के पिछले 8 माह से जो पाकिस्तान में हो रहा है उस पर हम गहरी नज़र रखते हैं और बात भी करते हैं। पिछले दिनों में मिसिंग पर्सन के हवाले से भी बात हुई है, अरशद शरीफ के केस के हवाले से भी हमने काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं, काफ़ी मेहमान आए हैं। लेकिन आपने जो कुछ पिछले दिनों में कहा है और जिस किस्म की चीज़ें हाईलाइट की हैं, हमने मुनासिब समझा कि आपकी ज़बानी हमारे देखने सुनने वालों को पता चले कि ये किस किस्म के इल्ज़ामात हैं और किस नौइयत के हैं। और वाकई ये सारा कुछ जो कुछ आपने बताया पिछले अरसे में मीडिया पर वो सारा हकीकत है। अगर हकीकत है तो फिर पाकिस्तानी अवाम इस बारे में क्या सोचती है। आप ये बताइएगा कि साबिक वज़ीर आज़म पर आपने शदीद नौइयत के इल्ज़ामात लगाए हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है वो थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। देखें जी, इस पर 100% सदाकत है और प्रूफ भी है और स्कॉटलैंड यार्ड को भी पता है, उनको भी प्रूफ दे दी है और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इनको वो पकड़ेंगे, इनके वॉलंटरी इंटरव्यूज करेंगे, उसके बाद इनको पूरी कोशिश है कि ये अरेस्ट हो ताकि कौम को पता चले कि असल में जो लंदन प्लानिंग है वो क्या है। अच्छा, ये बताइएगा कि अरशद शरीफ पर होने वाले तशद्दुद की वीडियो आपने खुद अपनी आंखों से देखी है और उस हवाले से बताइएगा। और आपने कहा है कि वो मरियम नवाज शरीफ ने भी देखी है, नासिर भट्ट ने आपको दिखाई है, उसके बारे में शेयर कीजिएगा किस किस्म की वीडियो आपने देखी। जी बिल्कुल, वो मैंने वीडियो देखी है। वो एक उन्होंने नासिर भट्ट साहब ने मुझे दिखाई थी। मैंने कहा जी आपने उसका मर्डर किया है। 24 को हम हसन नवाज के ऑफिस में गए थे, उधर बैठे हुए थे। तो उसके बाद भट्ट साहब को मैंने बोला जी कि अब क्या प्लानिंग है। कहते हैं जी पार्टी करनी है अरशद शरीफ के कत्ल में। और मैंने कहा आपके पास कोई वीडियो है? जैसे पता है कोई वारदात होती है पंजाब में तो लोग वीडियो भी बनाते हैं, तो मेरे जहन में आया, मैंने कहा वीडियो स्टूडियो बनाई है, काम तो आपने करवा लिया। कहते हैं जी आपको सरप्राइज देते हैं। तो वो अंदर गए तो अंदर से एक फोन लेकर आए। बाद में उन्हें मुझे, मैं था, जुबैर गुल और अंजुम चौधरी खड़े थे, तो वो लेकर आए। कहते हैं शाह साहब ले आपको सरप्राइज देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी ड्यूटी उन्होंने इमरान खान के लिए भी लगाई हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि इनको दिखाते हैं ताकि इनको यकीन हो जाए कि हमने उसका काम करवा लिया। तो वो एक कमरे में 3 आदमी उस पर बुरी तरह बरहना करके तशद्दुद कर रहे थे और वो चीजें मार रहे थे। काफी लंबी वीडियो थी, जितनी उन्होंने मुझे दिखाई फिर उन्हें फौरन बंद कर दी। कहते हैं जरा हाई अलर्ट है। तो मैंने कहा आप मुझे वीडियो दे दें तो मैं जरा पूरी घर जाके देखूंगा। कहते हैं मैं आपको इंशाल्लाह भेज दूंगा, आप फिक्र ना करें। ये कितनी देर आपने देखी है वीडियो? देखो ये आधा मिनट मैंने देखा। उस पर वो तशद्दुद कर रहे थे और वो चीखे मार रहे थे। एक रूम के अंदर उनको पकड़ा होता। अच्छा, जब आपने देखी वीडियो तो उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी वो जरा शेयर कीजिएगा। यही मैंने उनको बोला कि अगर मारना ही था तो आप गोली मार देते, आप इस पर इतना तशद्दुद क्यों करवा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि तशद्दुद का असल में जो मकसद है ना, इसके पास जो लैपटॉप है, जो वीडियोज हैं, जो यूएसबी है, जो इसके पास और चीजें हैं, वो हमें चाहिए थी मरियम नवाज को। और मरियम नवाज को वो हर सूरत में चाहिए क्योंकि उसकी फरमाइश पर इसका जो है ना ये मर्डर करवाया गया है और उसका बड़ा प्रेशर था। तो मैंने कहा अभी आपको वो चीजें मिल गई हैं? कहते हैं हाँ जी, वो सारी चीजें मरियम नवाज शरीफ के पास पहुंच चुकी हैं और सब कुछ अभी ठीक हो गया। अभी आप देख रहे हैं कि इसका पार्सल बनाकर वो भेजना है।
تو پھر مریم کا ٹویٹ بھی آیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا پارسل ہم پاکستان بھیج رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو آپ نے جس طرح یہ بتایا لیپ ٹاپ کے بارے میں، آپ یہ بتائیے گا کہ اس کی کیا سچویشن ہے، کس کے پاس ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے؟ سب کچھ یہ جتنا لیپ ٹاپ سب چیزیں بیسیکلی انڈر مریم نواز شریف ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ اس کی ویڈیو جو بھی ڈاٹا اس کے اندر تھا وہ مریم نواز شریف کے پاس ہے۔ جو بھی اس کی جب پوسٹ مارٹم ہوا، اس کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پاکستان میں جو پوسٹ مارٹم ہوا، سب سے پہلے اس کی رپورٹس جو ہیں وہ مریم نواز کے پاس پہنچی، اس کے بعد انہوں نے دوسرے لوگوں کو دکھائیں۔ اس کو یہ پوسٹ مارٹم رپورٹیں بھیجنے والا رانا ثناء اللہ تھا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو دکھانے کا کیا مقصد تھا ان کا؟ ان کو مقصد تھا کیونکہ بعد میں عمران خان کا بھی قتل کروانا تھا، تو وہ بھی تو دیکھنا تھا نا کہ آیا انہوں نے کام کرایا، اپنے کوئی ثبوت شوت میں نے ان کو پوچھا، ظاہر ہے ان کے ساتھ میں بھی اتنے سالوں سے ہوں، تو وہ ایک ان کو پتا ہے میں ان کے ساتھ اس کرمنل ایکٹیویٹیز کا میں بھی ایک حصہ بن چکا ہوں، تو چلیں انہوں ویڈیو دکھا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے شاہ صاحب نے بعد میں شوٹر میں یا کرنے ہے تو عمران خان کا بھی کام کرنا ہے، جب ضرورت پڑے گی تو ان سے لے لیں گے، تو اسی وجہ سے وہ مجھے انہوں نے دکھایا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے دیکھا تو کہتے ہیں ابھی آپ بس اپنے ریڈی رکھنا ہے، وہ دوسرا کام ہم نے کروانا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ بھی کروائیں گے۔ تو جب وہ ڈیٹ آئی 28 کو وہ لانگ مارچ کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر انہوں نے مجھے بلایا جی کہ اب آپ آئیں، اور وہ بلا رہے ہیں میاں صاحب، تو ادھر بیٹھ کر جو ہے نا شوٹر کی بات کرنی ہے اور عمران خان کا بھی مرڈر کروانا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر ہم ادھر بھی گئے تھے 29 کو، وہ بھی جو میٹنگز ہوئی وہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں آپ سب کو۔ اچھا، یہ بات آپ کو پتا ہے ارشد شریف کا قتل کون سی ڈیٹ کو ہوا تھا؟ ارشد شریف کا آئی تھنک 23 کو ہوا تھا جہاں تک میرا تو خیال ہے۔ 24 کو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے؟ 24 آج روز ہی جگہ کا آنا جانا ہے نا جی، ادھر تو ہمارا روز ہی روزانہ ہی جاتے تھے، روزانہ کبھی عبد علی شیر کے چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، ادھر ہی گھومتے رہتے تھے اکٹھے سارا دن، اور 24 کو انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ ویڈیو 24 کو وہ ویڈیو دیکھ کر اس کے بعد آپ کے ذہن میں آیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا؟ اب میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو بڑا ظلم ہے، جیسے وہ شہید بیچارہ بھائی مارا چیخے مارا تھا، سچ پوچھے میں نے جب اس پر ظلم ہوتے دیکھا نا، پھر اس کے بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، تو ان کے بھی بچے ہیں، میں نے بٹ صاحب کو سمجھایا، میں نے کہا یار یہ بڑا ظلم ہے، مارنا تھا سیدھی گولی مار دیتے، یہ آپ اس پر اتنا تشدد کروانے کی ضرورت۔ پھر تشدد کی وجہ بھی بتائی انہوں نے کہ چیزیں لینی تھی جو مریم نواز کی ضد ہے، تو وہ میں نے کہا مل گئی ہیں، کہتے ہیں ہاں جی بالکل لے لی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا جب میں نے آہستہ آہستہ گھر آیا، میں نے سوچا کہ نہیں یار یہ ظلم کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف جو ہے نا جو سچ ہے وہ پولیس کو بتانا چاہیے، تو میں نے پھر سچ ہی بتایا پولیس کو، انہوں نے میری بات سنی بھی، مقدمہ بھی درج کیا، ایف آئی آر بھی کاٹی۔ ٹھیک ہے، تسنیم عدل شاہ صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، میں چاہتا ہوں انہیں بھی لے لیا جائے، وہ کیا کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی صدیقی بول رہا ہوں۔ جی ارشد صدیقی صاحب کیا کہیں گے، کیا پوچھیں گے؟ جناب تسنیم عدل شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہاں، میں ان سے یہ پوچھوں گا، پہلے تو یہ ہے کہ یہ آفیشلی طور پر مسلم لیگ نون کے کوئی عہدے دار ہیں، ایک تو یہ، دوسری کہ یہ جو جتنی بیان جو دے رہے ہیں لیپ ٹاپ کے بارے میں، ان کے بارے میں جو ریاست جو تحقیقات کر رہی ہے اس میں یہ گواہ بنے یا نہیں بنے، تو اگر نہیں بنے تو گواہ کیوں نہیں بنے؟ ٹھیک ہے، یہ چیزیں یہاں پہ یہ فریش کر رہے ہیں، تو مگر نون والے تو ان کو آن ہی نہیں کرتے۔ اگر ان کی میٹنگ نواز شریف سے ہوئی ہے یا مریم نواز سے ہوئی ہے، کسی سے بھی ہوئے، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، جب بھی کوئی نواز شریف سے ملتا ہے ان کی ویڈیو ریکارڈنگ ان کے آفس میں ہوتی ہے، کوئی بھی ان کا کارکن یا عہدے دار ملتا ہے تو ویڈیو ریکارڈنگ کی جاتی ہے وہاں پر۔ ان کے پاس ایسا کوئی پروف ہے جو اکیلے میں ان کی میٹنگ جو ہوئی ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ میری میٹنگ ہوئی ہے، تو ان کے پاس کوئی پروف ہے ان کا ویڈیو کا، یا یا نون والوں کے پاس ہے کوئی نہیں ہے، تو یہ کیا ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جو بتا رہے ہیں یہ ٹرو ہے یا نہیں ہے؟ کہنے میں کیا، میں کل کہہ دوں کہ نواز شریف نے فلاں کو قتل کروا دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے قتل کروایا ہے، پروف ہونا چاہیے۔ اگر یہ ان کے پاس پروف ہے تو پاکستان میں جو تشویش ہو رہی ہے تو ان کو وہاں جا کے یہ پروف بتانا چاہیے، یا ان کے پاس جو بھی ہے پیپر یا جو بھی ان کی ویڈیوز ہیں تو وہاں جا کے دیں ان کو، تحقیقات ہوگی کہ تحقیقات۔
ٹھیک ہے تو یہ میں جی بہت شکریہ، اسی پر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ ارشد صدیقی صاحب، تھینک یو بہت شکریہ. جی آپ نے سن لیا کوشچن ان کے؟ جی سنا ان کا بالکل جی. دیکھیں جی پورا برطانیہ جانتا ہے اور مریم نواز بھی جانتی ہے. ان کو بولنا کہ میں ان کا سپوکس پرسن ہوں، 5 سال سے میں نے ان کے لیے ترجمانی کی. ابھی تو میں نہیں ہوں، پیچھے ہٹ چکا ہوں. تو باقی میرے پاس جو 3 ویڈیوز ہیں وہ میں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو دی ہیں، اور جے آئی ٹی میں بھی میں نے انٹرویو دے دیا، ایف آئی اے کو بھی دیا ہے، اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جے آئی ٹی کے جو ممبر ہیں اپنا سی پی او ڈوگر صاحب ہے، ان کے ساتھ بھی ان کی بات کروا دی ہے. وہ آپس میں لنک اپ ہو چکی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. وہ جو پروف میں نے 3 آئٹمز دیے ہیں جو ویڈیو کی صورت میں ہیں وہ شیئر کریں گے. آلریڈی قوم کو بھی اور ان کو بتا چکا ہوں، اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس بھی وہ پروف ہیں اور وہ ان کے ساتھ بھی شیئرنگ کریں گے. 6 تاریخ کو اس نے آنا تھا، وہ واپس آ گیا ہے. تو سب کچھ چیزیں جو ہیں وہ ویڈیو کی صورت میں ان کے پاس ہیں. کوئی زبانی کلامی تو کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا. اگر میں ان کا سپوکس پرسن نہیں ہوں تو پھر تو کوئی بھی اٹھ کر کہہ سکتا ہے جی کہ انہوں نے قتل کیا ہے، تو پھر اس کی تو بات مانی بھی نہیں جائے گی، کیونکہ میرا تو اتنے سالوں سے ان کے ساتھ تعلق ہے. تو اس لیے تو جو پاکستان پوری دنیا نے میری آواز سنی ہے اور جو میں نے بتایا وہ سچ ہے، سب کو اس بات کا پتہ ہے. اس لیے یہ سارے آپ دیکھ لیں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، اور انڈائریکٹلی کافی پیغامات بھی بھیج رہے ہیں کہ آپ ہمیں بچا جائیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم اندر ہو جائیں گے، ہمارے بچے ہیں. میں نے کہا جی بچے تو ارشد شریف کے بھی ہیں، اس کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا ہے؟ تب آپ کو اپنی باری آئے تو آپ سارے ڈرے ہوئے ہیں. تو یہ ان کو بتا دیں ارشد صاحب کو کہ سب کچھ ویڈیو کی صورت میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس موجود ہے، اور انشاءاللہ اسی منتھ میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سب چیزیں سامنے آئیں گی اور ان کی پکڑ دکڑ ہوگی. یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی آفیسر آئی ہیں کہ آپ کے کیس کو جو دیکھ رہی ہیں، اس کے بعد آپ کا رابطہ ہوا ہے 6 تاریخ کے بعد؟ بالکل وہ آئی ہیں، میں نے ان کو ای میل کیا ہے، تو انہوں نے مجھے بولا ہے کہ میں آپ کو کل پرسوں جو ہے نا اپنا بلا رہی ہوں، تو آپ نے پھر ہیمر سمتھ پولیس اسٹیشن آ جانا ہے، میں اور آپ میٹنگ کریں گے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے ان کو بتایا جی کہ مریم نواز اور نواز شریف تو ادھر سے بھاگ کر وہ جنیوا کی طرف چلے گئے ہیں، تو آپ نے بولا کہ میں نے ان کا نام پی این سی میں ڈال دیا ہے، تو وہ کیسے چلے گئے ہیں؟ ظاہر ہے ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے، تو وہ جانا آنا پھر ان کے لیے ایزی ہے، مشکل نہیں ہے. ڈپلومیٹک کو آپ کو پتہ ہی ادھر برطانیہ سے باہر جائیں ویسے ہی کوئی نہیں پوچھتا، مگر جب واپس آتے ہیں تو یہ پکڑ بھی لیتے ہیں، چیک کرتے ہیں. مگر ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے مریم نواز کے پاس. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ واپس آتی ہے یا اسے پاکستان یا کینیڈا کی طرف بھاگ جاتے ہیں، اس کا ویٹ کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کیس کی وجہ سے وہ یہاں سے بھاگے ہیں؟ بالکل جی. 6 تاریخ کو اس نے بولا تھا کہ میں آؤں گی، میں ان کو بلاؤں گی، والنٹری ان کے انٹرویو کروں گی. میرے پاس ای میل موجود ہے، اور اگر انہوں نے انٹرویو دینے سے انکار کیا نہ آئے تو میں ان کو گرفتار کر کے لاؤں گی، سب کو. اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے پہلے شیئر کیا تھا ایک پریس کانفرنس میں بھی کہ نواز شریف صاحب نے جب آپ کو بلا کر کہا کہ شوٹر پرووائڈ کریں، آپ ڈائریکٹر ناصر بٹ اور آپ وہاں روم میں موجود تھے، تو جیسا ایک کالر نے بھی کہا ہے کہ وہاں کوئی ویڈیو بنی ہے یا اس قسم کی کوئی چیز ہے. ایک تو اس کے بارے میں بتائیے گا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی انہوں نے کیوں بات کی؟ اس سے پہلے آپ نے کوئی ایسے شوٹر کسی کو پرووائڈ کیے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو میں ان کے ساتھ بہت پرانا ہوں، دوسرا میاں صاحب نے ڈائریکٹلی مجھے سپوکس پرسن ناصر بٹ کے کہنے کے مطابق بنایا، کیونکہ ادھر 2 پارٹی ہیں، ایک زبیر گل ہے، ایک ناصر بٹ ہے. میرے تعلق بیسیکلی ناصر بٹ سے ہیں 20-30 سال سے، تو ان کو بھی میں نے وائس پریزیڈنٹ بنایا تھا. بعد میں انہیں بولا کہ شاہ صاحب آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو ترجمان بنا دیتے ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو وہ میاں صاحب کے ساتھ انہوں نے ملایا. جب بیگم کلثوم صاحبہ بیمار ہوئی تھی تو اس وقت روزانہ کا ہمارا معمول تھا ادھر ان کو لے کے جانا، لانا، لے کے جانا، مریم نواز کو بھی، سب کو. تو بڑے پرانے. تو اس کے بعد جب پی ٹی آئی کا ادھر وہ گالیاں نکالتے تھے تو 2 سال وہ زبیر گل تو ادھر پھنسا ہوا تھا دبئی میں، تو 2 سال جو ہے نا سارا وہ جتنی بھی قربانی ہے وہ میں اور ناصر بٹ آدمی لے کر جاتے، گالیاں کھاتے لوگوں سے، میاں صاحب کو بیک ڈور سے اندر لے کر جاتے. تو ہمارا جو ہے نا بہت ہی ان کے ساتھ زبردست قسم کے وہ جو مراسم بن چکے تھے. تو جب ناصر بٹ صاحب نے میاں صاحب کو بتایا کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ گجرات سے بڑے مضبوط آدمی ہیں،
تو یہ ہمارا کام جو ہے نا وہ کر دیں گے، تو میں ان کو لاتا ہوں۔ تو ہماری بڑی دیر سے ہماری پارٹی کے ساتھ ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارشوں میں کسی قسم کا بھی موسم ہوتا ہے، ادھر آ کر وہ پی ٹی آئی کے آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور سارا دن ادھر رہتے ہیں۔ عابد شیر علی بھی اس نے بھی بتایا کہ شاہ صاحب ہماری پارٹی کے جہادی ہیں ایک قسم کے، ناصر بٹ اور جو تسنیم حیدر شاہ۔ تو جب وہ لے کر گئے تو انہوں نے سیدھی بات کی کہ آپ جو شوٹرز ہیں وہ ناصر بٹ صاحب کے حوالے کر دیں، اور ان کو جو ہے نا جی ہم جگہ دیں گے وزیر آباد میں، تو رانا ثناء اللہ دے گا، تو ادھر سے آپ نے جو ہے نا یہ عمران خان کا کام کروانا ہے۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، شوٹر ان کو بٹ صاحب کے حوالے میں کر دیتا ہوں۔ تو میٹنگ ہوئی تھی ان کے پاس، کوئی ایسی بات نہیں، اس سے پہلے بھی کئی میٹنگز ہوئی، 2 گھنٹے بیٹھے رہے۔ یہ اسپیشل میٹنگ تھی جو تھوڑی ہوئی، جس پر انہوں نے باتیں کی کہ یہ کام ضرور ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جی کام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے آپ نے کسی کو شوٹر پرووائڈ کیے ہیں پاکستان میں؟ نہیں، میں نے شوٹر تو نہیں، ویسے بٹ صاحب کا ایک دفعہ کچھ لڑائی جھگڑا تھا راول پنڈی میں، تو ان کو 2-3 آدمی چاہیے تھے۔ تو آپ کو پتا ہے جو کیس بنا ہوا تھا اس میں پہلے آدمی کچھ مفرور تھے، تو میں نے ان کو بولا یار وہ راول پنڈی چلیں گے ذرا، بٹ صاحب تھوڑا سا ان کا کام ہے کر رہے ہیں۔ تو ادھر وہ گئے تھے، تو ادھر جا کر کوئی ریسٹورنٹ پر بٹ صاحب نے ان کو کچھ ہتھیار دے کر تو ادھر فائرنگ کروائی تھی۔ تو اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ پھر واپس آ گئے تھے۔ تو بٹ صاحب کو پتا تھا کہ یہ شاید چھاتا ہے۔ جی یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ پرانا ہی ہے۔ ناصر بٹ صاحب اس وقت بھاگ کر آئے تھے، اس کے 3-4 سال بعد نے، آئی تھنک کوئی 8 سال ہو گئے، 8-9 سال ہو گئے شاید، اتنا۔ اچھا یہ بالکل بتائیں کہ آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ڈاکٹر رضوان کو کس نے مروایا اور کس طرح وہ قتل ہوئے، اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس ہے معلومات؟ بس ان کے پاس کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آئی کی طرف سے کچھ چیزیں تھیں، تو بٹ صاحب نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے کہا جی یہ کیا چکر ہے، مقصود چپڑاسی، وہ کہتے ہیں یہ بھی سارے کام ہم نہیں کروائے ہیں، اور ابھی صرف 2 کام رہ گئے، قصر شریف اور عمران خان والا، یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد سارے معاملات ٹھیک ہیں، اور میاں صاحب پاکستان جائیں گے، 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے تو ہم ساتھ ہی ہیں۔ میں نے کہا جی چلیں۔ جب ادھر حسن نواز کے آفس میں یہ باتیں ہوتی رہتی تھی ہر وقت۔ تو عمران خان پر جو فائرنگ وغیرہ ہوئی ہے تو وہ بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پلاننگ یہاں سے ہوئی ہے اس کی بھی؟ جی ادھر سے، ہاں جی، انہوں نے شوٹر دیے، ادھر سے پلاننگ ہوئی ساری، اور پتا تھا کہ حملہ ہونا ہے، پتا تھا، یہ نہیں تھا، ہمیں بھی پتا تھا کہ اس پر حملہ ہونا ہے اور اس کو قتل کیا جا رہا ہے، بالکل پتا تھا۔ تو آپ نے قبل از وقت کسی کو آگاہی نہیں دی؟ میں نے بتایا تھا، ملک لیاقت صاحب ہیں، ان کے پاس میں گیا، ان کے ایک بھائی ہیں وہ جو نیازی صاحب ہیں ادھر اپنا زاک کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں، ان کی بھتیجی کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی ملک صداقت صاحب کی شادی ہوئی ہے۔ تو میں نے بولا جی آپ ملک صداقت صاحب کو بتائیں تاکہ وہ پیغام دے دیں، کیونکہ عمران خان پر حملہ ہونے لگا ہے۔ تو ملک لیاقت صاحب بیچارے بھاگے، کیونکہ وہ پارٹی کو تو نہیں ہے پی ٹی آئی کے، مگر لائکنگ ہے ان کی عمران خان کے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھاگتا ہوں۔ میں نے کہا جی وہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ عمران خان کا قتل ہو رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی بھاگے۔ تو پھر انہوں نے بولا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے، جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے شاہ صاحب کیا۔ تو میں نے کہا جی پھر کیا کہتے ہیں خان صاحب؟ وہ کہتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ میں تو اللہ پہ چھوڑتا ہوں، تو مجھے تو روزانہ ہی تھریٹس آتے ہیں، تو میں گھر میں تو نہیں بیٹھ سکتا، تو اپنی زیادہ میں سیکیورٹی تھوڑی سی اپنی اور بڑھا سکتا ہوں۔ تو یہی پیغام آیا تھا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اٹیک بھی ہو گیا۔ ایک اور بھی دوست ہیں طاہر چیمہ صاحب، میں نے ان کو بھی بتایا، وہ بھی ان کے ساتھ کافی دیر سے، ممبر تو نہیں ہے مگر ان کو وہ لائک کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ کام یہ کروا رہے ہیں۔ اب یہ عمران خان کو بھی، ارشد شریف کو بھی انہوں نے قتل کروایا ہے، مریم نواز نے، اب یہ عمران خان کو قتل کروا رہے ہیں۔ تو میں نے ملک لیاقت صاحب کو بتایا، وہ کہتے ہیں بہت اچھا کیا آپ نے ملک صاحب کو بتا دیا، ملک صاحب کا ادھر ریلیشن ہے تو وہ اس تک رسائی حاصل کریں گے، مگر حملہ پھر بھی ہو گیا۔ جب جیسے اٹیک ہوا پھر وہ ملک صاحب کی مجھے کال آئی، کہتے ہیں شاہ صاحب آپ نے بالکل ٹھیک بولا تھا، وہ ادھر تو آدمی سارے قتل ہو گئے۔ یہ بتائیے گا کہ جب یہ ساری چیزیں پتہ بھی تھی پارٹی کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی، اس کے باوجود انہوں نے نام تو کسی اور کے لیے، ان کے تو نہیں لیے گئے ایف آئی آر کے لیے۔ اس پر آپ سے جواب لیتے ہیں، لیکن ایک کالر ساتھ ہے، میں چاہتا ہوں ان سے بھی سن لیں کوسچن تو پھر چلتے ہیں آگے۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی کون صاحب کہاں سے؟ کاظمی صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، بولیں صداقت صاحب کیا پوچھیں گے؟ میں جلدی میں پہلے ایک کمنٹ کروں گا، اس کے بعد حیدر صاحب سے ایک کوشچن ہے. جی جی تو پلیز اجازت دیجیے گا آپ کو اور جناب حیدر صاحب کو اور آپ کے ویورز کو پیار اور ادب السلام. جی جی بولیے. آج بہت ہی ایک دردناک ٹاپک رکھا ہے جس میں خاص کر ارشد شریف صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے. پہلے میں کمنٹ کرتا ہوں. کمنٹ یہ ہے کہ آج پاکستان کے جو 3 انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں وہ غیر ملکی کمپنیوں کو دیے جا رہے ہیں ہینڈل کرنے کے لیے. جن کے وہ ان کی انتظامیہ کا بندوبست کریں گے جس میں ہمارے دشمن ملک کے لوگ بھی ہوں گے، جس سے کسی وقت بھی پاکستان کے ان 3 بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹس کو ڈسمنٹل بھی کیا جا سکتا ہے فلائٹس کے لیے وغیرہ وغیرہ. آپ سمجھتے ہیں میرا کہنے کا مطلب؟ جی 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 اس سب کے پیچھے یہ ایک بہت خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان پر اس وقت لوگوں کی نظریں ہیں. وہ اسی صورت میں ہم سے چھینے جا سکتے ہیں جب ہماری قیادت غلام، یتیم اور یعنی کہ دولت کے پجاری اور دشمنوں کے خادم. ٹھیک ہے، میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. جی جی کافی باتیں ہیں صداقت صاحب، لیکن آپ کوشچن کیجیے گا. سوال کرنا چاہتا ہوں. جی جی حیدر صاحب سے یہ ہے، ان پر مشکل وقت ہوگا. کیا آپ 2 سوال ہیں پلیز جلدی میں. کیا آپ برطانیہ میں اب اپنے آپ کو تھریٹنڈ محسوس کرتے ہیں؟ ایک سوال. دوسرا سوال، کیا آپ نے گلٹی محسوس کیا تھا جب آپ نے ان لوگوں کو جوائن کیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں سٹیج پر عمران کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے بعد یہ دوسری اساسینیشن والا کیس، پھر دھمکیاں، اور ارشد شریف کے متعلق میں ایک عام آدمی ہوں، میں ایک مزدور آدمی ہوں، اپنی محنت مشقت کر کے اپنا گزارا اوقات کرتا ہوں، لیکن جہاں تک سوچ کا تعلق ہے آپ 40 سال سے جدیہ کرتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ چلتے پھرتے رہے. میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ارشد شریف کو گولی نہیں لگی، اس کو کیسے مار دیا گیا تھا؟ بات لمبی ہو جائے گی. جیسا ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ پر لے گئے تھے، ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پہلے شہید کر دیا گیا تھا. یہ بہت بڑی ایک انٹرنیشنل سازش ہے جو پاکستان کے خلاف پلان کی جا رہی ہے. آپ کا کوشچن آ گیا ہے صداقت صاحب، اس پر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. تھینک یو. جی 2 کوشچن انہوں نے آپ سے پوچھے ہیں، آپ نے سنے ہوگے، جواب دیتا ہوں. میں نے بالکل سنا جی. پہلے تو وہ بتا رہے ہیں کہ ادھر جو میٹنگز ہو رہی ہیں جنیوا میں، وہ بڑی اچھی انہوں نے کومنٹس کی ہیں. وہ میجر عادل بھی بتا چکے ہیں کچھ جو نامی جو انڈین ہے جو انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے، اس حساب سے بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کسی طرح سے ان جتنی بھی نیوکلیئر چیزیں ہیں ان کو ڈسمنٹل یعنی ان سے لے لیا. ان کی بات میں یہ میٹنگز بھی چل رہی ہیں. ماشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ پاکستانی قوم ایک زندہ قوم ہے اور ہم کسی صورت میں بھی اپنے نیوکلیئر پاور کسی کے حوالے کرنے کو یا کسی کے IMF یا کسی بھی ایسی طاقت کے پریشر میں آ کر کسی صورت میں I don't think so کہ ہماری آرمی ان کو دینے کے لیے تیار ہوگی. تو دوسرا جو ہے تھریٹ بالکل آتے ہیں، مجھے بہت زیادہ آتے ہیں، جس پر میں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بتایا ہوا ہے اور میں نے ان کو بتایا جی کہ اگر میرے پہ کوئی قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، کسی قسم کا بھی میرا نقصان ہوتا ہے، تو میں نے 2 نام لکھائے ہیں، ایک مریم نواز اور دوسرا نواز. یہی اصل میں یہی مین ہے اور آپ نے ان کو ہی پکڑنا ہے. اور دوسرا میں نے واقعی گلٹی فیل کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ دونوں کام ہو رہے ہیں اور انہوں نے دونوں کیے. اور اصل میں پریشر اتنا تھا، آپ کو پتا پارٹیز میں جب آپ بیٹھتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں اتنے سالوں سے کسی کے ساتھ آپ کی وابستگی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بس خاموش ہو کر دیکھتے جائیں، اور جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ بھی ان کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں اور آپ کے بچے ہوتے ہیں، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ چلیں خاموش ہو جاتے ہیں. مگر جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو پھر بیسیکلی میرا ضمیر جاگا. میں نے کہا کہ یہ تو واقعی ظلم کر رہے ہیں اور شریف کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کتنی بے دردی سے اس لومڑی مریم نواز شریف نے اور نواز شریف نے اور ان شہباز شریف لوگوں نے اس کو مروایا ہے. اس وجہ سے پھر میں نے سچ پوچھے سٹینڈ لیا اکیلا اور میں ادھر گیا اپنا جو تھا چیرنگ کراس پولیس اسٹیشن
तरक नामी शख्स और लेकर अपने जो हमारे वकील हैं मेहताब अजीज साहब, उनको साथ लेकर 6 घंटे उधर बैठे रहे और मैंने इनके खिलाफ पूरी स्टेटमेंट दी। और उन्होंने बोला कि अभी आपको इस स्टेटमेंट के बाद आपको खतरा भी है तो हम आपको प्रोटेक्शन भी देते हैं, और अगर हमें ज्यादा जरूरत पड़ी तो हम आपको डिफरेंट आईडी के साथ भी कहीं मूव कर सकती है। मगर मेरे पास डायरेक्ट उनका नंबर भी है, सब कुछ भी है सीआईडी वालों का। मैं कॉल करूंगा वो उसी वक्त भागते हुए आ जाएंगे। मुझे उन्होंने फुली प्रोटेक्शन दी हुई है। और बेसिकली ये एक हकीकत है, सच्चाई है जो मैंने कौम के सामने बयान की। और इंशाल्लाह इस कंट्री में आपको पता ही है, अगर कोई भी आएगा किसी किस्म की कोई वारदात करेगा तो डेफिनेटली मैं कॉल करूंगा तो वो भागते हुए आएंगे। तो अगर आदमी मारा भी जाता है तो चले पहले नाम लिखा दिए हैं कि मेरे साथ कोई वारदात होती है तो ये दोनों आपने इनको गिरफ्तार कर देना। ये बताइएगा कि आप जितना अर्सा उनके साथ रहे हैं, इसके अलावा जो कत्ल की प्लानिंग होती थी, इसके अलावा जो मुल्की बाकी हालात हैं उस पर भी कोई प्लानिंग हुई होगी? कोई और बात आप शेयर कर सकते हैं जो जरूरी है लोगों को पहुंचाना और लोगों तक? बस और तो यही थी जो सनवास के आपको बोला ऑफिस के अंदर मकसूद चपड़ासी का, डॉक्टर रिजवान का, मलक अरशद जज का, वही बातें होती रहती थी। ज़ाहिर है वो एक क्रिमिनल विंग बना हुआ है जो हसन नवाज का ऑफिस है। उसके अंदर जब भी टॉपिक होता है इसी तरह की नेगेटिविटी चीजों की बातें होती है। मैंने कभी ये नहीं सुना कि उधर कोई प्रॉपर्टीज की बिजनेस हो रहा है या कोई प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है या कोई बिजनेस को फरोग दिया जा रहा है, बल्कि उधर यही होता था या इमरान खान को वो गालियां निकालते रहते थे या वो बताते रहते थे कौन कौन सा जर्नलिस्ट हमारे खिलाफ बोल रहा है, किसको किस किस तरीके के साथ हटाना है। तो अभी जो उनके जो मेन जो उनके टारगेट थे वो अरशद शरीफ और इमरान खान थे। उससे पहले वो मलक अरशद जज के पीछे पड़े हुए थे, उनको भी रास्ते से हटाया। फिर मकसूद चपड़ासी का सिलसिला वो भी जाता रहा। डॉक्टर रिजवान की बहन भी इधर होती है, उसने भी बताया कि मेरे भाई को, मैंने कहा जी बिल्कुल, हसन नवाज के ऑफिस में हमेशा जिक्र हुआ है कि डॉक्टर रिजवान को भी जो FIA के थे उनके पास जो चीजें थी वो भी उनसे लेनी थी और उनको भी जो है ना बेसिकली उनका को शामिल कर लेता हूँ और कॉलर को शामिल कर लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा एक सवाल है सबसे कि ये जो ये मंजे हुए सियासतदान कहते हैं जो MQM के हैं, नवाज शरीफ हैं, जरदारी हैं, तो ये मंजे हुए सियासतदान किस चीज के हैं? पाकिस्तान के साथ माशी दहशतगर्दी के, जिन्होंने 15 साल में, पिछले 15 साल में पाकिस्तान को दुनिया का गरीब तरीन मुल्क करके लोगों को महंगाई के तूफान में, आज लोगों की जो हालत है उसकी किसी को परवाह नहीं। ये मीडिया पर कभी कौन सी खबरें आ जाती हैं, उसी पार्टी के साथ इनके सारी वफादारियां होंगी। जब इनके मफादात खत्म हो जाते हैं फिर दूसरी पार्टी में जाते हैं, फिर उस पार्टी को निशाना बनाते हैं। ये सारा मीडिया, क्या इस मीडिया के पास पाकिस्तानियों के लिए या पाकिस्तान के लिए अब दहशतगर्दी के नाम पर जब से ये हुकूमत आई है, बिलावल भुट्टो ने वजीर खारजा, ये किस चीज का वजीर खारजा है कि अफगानिस्तान ये हमारे साथ मौजूद है तस्नीम हैदर शाह साहब। इन्होंने नवाज शरीफ साहब पर इल्जामात लगाए हैं कि उन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल की प्लानिंग यहाँ बैठकर की है। इनके से कोई क्वेश्चन करना चाह रही हैं आप? मैं इनसे ये क्वेश्चन करती हूँ कि मतलब कि आप किस बेस पर कह रहे हैं? क्या ऑथेंटिक आपके पास इस चीज की इंफॉर्मेशन है? इस तरीके से, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, इस चीज की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये पहले कितने साल से ये इस पार्टी के साथ थे? प्लीज मुझे बताएं। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं 5 साल से तर्जमानी कर रहा हूँ और पिछले 20 साल से मैं इस पार्टी के साथ हूँ। और दूसरा, मेरे पास जो वीडियोस हैं वो एज ए प्रूफ मैंने उनको दे दी हैं, और जो मेरी स्टेटमेंट है जिस पर मैंने साइन किए हुए हैं वो भी इस कंट्री में एज ए प्रूफ मांगी जाती है। और जब आप बजाते खुद डायरेक्ट विटनेस होते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया के लॉ के मुताबिक उससे बड़ा और कोई सबूत नहीं है। नहीं, दूसरा ये बताइएगा, ये चीजें पहले भी आप डिस्कस कर चुके हैं। एक और कॉलर है, उन्हें भी लेता हूँ तो फिर आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। मेरा एक पॉइंट है कि
जिस दिन से ये हुकूमत आई है जरदारी और नवाज शरीफ की, उस दिन से पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ये बता रहे हैं दुनिया को कि सारी दुनिया की दहशतगर्दी पाकिस्तान से हो रही है और पाकिस्तान की फौज करवा रही है। ये सारा ये इनके अंदर की ये इनकी ब्लैक कहते हैं ना वो ब्लैक वाटर और इस तरह की ये बिलावल भुट्टो जो है पाकिस्तान का ब्लैक वाटर है। ये इतने खतरनाक लोग हैं ये बन चुके हैं कि माशी तौर पर पाकिस्तान को इन्होंने तबाह कर दिया। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर सिवाय इनकी सुबह से शाम तक इनकी पूजा की जाती है, कभी एक के खिलाफ कभी दूसरे के खिलाफ। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। इंशाल्लाह इस बार बात करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी ये जी बड़ा अच्छा उन्होंने बोला कि बिलावल भुट्टो का भी, क्योंकि आप देखें 100 करोड़ से ज्यादा पैसे जो हैं 7 महीने में बिलावल भुट्टो के ऊपर लग चुके हैं और वो दूसरी बाहर की कंट्रियों में वो दौरे कर रहा है। और पाकिस्तान में आप देखें बलूचिस्तान में दूसरे इलाकों में किस तरह धमाके हो रहे हैं। जो 250 आदमी तो शहीद हो चुके हैं और 320 आदमी वो जो सख्त जो है वो अपना इंजर्ड है। और ये देखें एकदम ही ये जो टेररिज्म का सिस्टम चला है इमरान खान के जाने के बाद, वो देखे खान साहब के होते हुए बिल्कुल खत्म हो चुका था और दोबारा इस चीज ने सर उठा लिया है और कौम का पैसा बिलावल भुट्टो पर लग रहा है और अवाम बेचारी भूखी मारी है। महंगाई का ये आलम है कि लोगों के पास खाने को, रोटी पीने को साफ पानी नहीं। आप सिंध के इलाके थर में चले जाए, उधर देखें लोगों के पास जूते नहीं है पहनने को। आपने बिलावल भुट्टो की वो एक पिक्चर भी देखी, जूता पहना हुआ गरीब अवाम उसके बच्चे आस पास खड़े। ये एक और कॉलर है, मैं इनसे भी बात कर लेता, फिर आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जल्दी में एक बात करनी है, प्लीज इजाजत दीजिए। जी क्वेश्चन कर ले क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। क्वेश्चन करता हूँ तो साथ में एक ही बात है। क्वेश्चन ये है कि मैं सैयद तस्मीन हैदर शाह साहब को दुखी देखता हूँ और अफसोस का मकाम है उनके लिए। क्या इस लेन देन में ये जो एक्टिविटीज थी इनमें कुछ पैसा भी इन्वॉल्व हुआ था? अल्लाह ना करे अगर आप पर हादसा हो जाता, आपकी फैमिली को लुक आफ्टर करने के लिए कुछ ऑफर किया गया था? साथ में काजमी साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो जिनेवा में मैच को हो रहा है, गैदरिंग हो रही है फंड के हवाले से, उसमें इनार बनी खर को भेजें या बिलावल को भेज दें। इस कार्टून को ना भेजना। इसमें खुद बोला हुआ है कि मेरा नाम तब्दील कर दो। हमारा वज़ीर-ए-आज़म माई बाप की जगह होता है, पाकिस्तान हमारा माई बाप है। जी बिल्कुल साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, इस पर बात करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, चैन की वजह से ये सब कुछ हुआ। बहुत शुक्रिया आपका। जी शाह साहब, एक इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आपने सुना होगा, उसका जवाब दीजिएगा कि आपको कोई ऑफर हुई थी इसके अगेंस्ट जो शूटर आपने प्रोवाइड करने थे और बाकी चीजें, ज़ाहिर है आपकी जान को भी खतरा होता, सारा कुछ जा सकते थे, तो इसका जवाब दीजिएगा। जी देखें, मुझे कोई पैसों की ऑफर तो नहीं हुई। नासिर भट्ट साहब ने बोला था कि आप शूटर मियाँ साहब ने बोला कि नासिर भट्ट साहब के हवाले कर दें और वो आगे से राना सनाउल्लाह के पास भेज देगा। तो डेफिनेटली अगर शूटर जाते हैं तो मुझे तो कोई पैसे की ऑफर नहीं थी। बेसिकली उन्होंने काम करना था और भट्ट साहब कहते हैं कि ये हमारी पार्टी के लिए कुर्बानियां हैं दोनों भाइयों की, और हम पार्टी के लिए पहले भी मैंने, वो कहते हैं बहुत कुर्बानियां दी, अभी हम दोनों मिलकर चलेंगे तो उसके बाद मियाँ साहब चौथी दफा वजीर आज़म आएंगे तो हम बैठ एक गाड़ी में घूमेंगे उधर और सारे इंशाल्लाह ताला मामलात मैं देख लूंगा, लो देंगे और उसके बाद यानी इधर से जो प्लानिंग होती है उस पर इम्प्लीमेंट राना सनाउल्लाह करवाते हैं पाकिस्तान में। ये राना सनाउल्लाह और अता तारड़, ये दो है ना उनके मेन मोरे हैं जो उधर क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो विंग बना हुआ है उसमें है। बैक पे उन पे हमजा शहबाज है, मगर सामने जो है ना वो अपना राना सनाउल्लाह और अता तारड़ है। ये बेसिकली दोनों है जो है ना वो उन्होंने आगे रखे। और इधर जो है उनको जो इकोनॉमिक लिहाज से उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड करनी थी वो कितनी होती है? एक शूटर अगर मुहैया करते हैं किसी को, ज़ाहिर है वो उसकी भी जान फिर खतरे में होती है, तो कितने पेमेंट उन्हें की जाती है? पेमेंट का तो देखिए पता नहीं, हमने उनको फॉर एग्जांपल शूटर देते हैं तो उनके पास पहुंच जाता है, उन्होंने उनको जगह देनी है, उनको असला देना है, उसके बाद उनको बताना है कि इधर से लॉन्ग मार्च आ रहा है तो ये जगह, इधर से आप अपने तरीके के साथ इनको इमरान खान का मर्डर कर लें।
تو انہوں نے ادھر سے کر دینا تھا بیسیکلی. تو جب میں نے ان کو بولا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، میں نے کوشش کی ہے، میرے پاس سے شوٹر نہیں ہو پائے، کیونکہ جب میں نے ارشد شریف کی ویڈیو دیکھی تو میں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا کہ نہیں یار، پہلے اس کی بیچارے کی جان لے لی، اب عمران خان کو بھی یہ قتل کروا دیں گے تو پیچھے پھر پاکستان کی سرزمین پر تو کوئی بھی لیڈر نہیں بچے گا جو پاکستان کے لیے اس طرح سچا محب وطن ہوگا جو کھڑا ہوگا، تو یہ تو اس کو بھی قتل کروا دیں گے. تو میری جتنی دوڑ تھی میں نے لگائی، مگر پھر بھی انہوں نے بولا جی ہم نے شوٹر ارینج کر لی ہے، آپ فکر نہ کریں، بس آپ خاموش رہیں اور ہمارے ساتھ رہیں. یہ بتائیے گا کہ ہم نے جو ٹاپک بھی رکھا ہے وہی رکھا ہے کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کی وجہ سے جو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں پاکستان کے ریاست کے اندر ہوتی ہیں اور طاقتور ہمیشہ غریب کو دبوچ لیتا ہے، تو یہ سارا کچھ سیاسی پارٹیوں اور جو سیاسی لیڈران ہیں وہ کروا رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے؟ دیکھیں بیسیکلی تو سیاسی لیڈران ہی اس میں ہوتے ہیں، مگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جیسے کہ آپ دیکھیں سیاست چینج ہوتی ہے، جب ایک کی جگہ دوسری پارٹی کو لایا جاتا ہے تو پھر آپ نے دیکھ لیا جیسے چودھری فریداللہ صاحب نے اپنا سیاسی گیند جنرل باجوہ کے قدموں میں پھینک دیا اور اس میں کتنی ہلچل مچی. اسی طرح ہر سیاسی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر آگے آنا چاہتا ہے اور عوام کو یا دوسری سیاسی پارٹیوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ ہے، اگر آپ مجھے اس عہدے پر فائز نہیں کریں گے تو آپ سے جنرل باجوہ یہ عہدہ لے کر ہمیں دے سکتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں آپس میں یہ ملے بھی ہوتے ہیں. جو لوگ محب وطن نہیں ہوتے اسٹیبلشمنٹ میں، وہ سیاسی پارٹیوں کا سہارا لے کر پیسہ بھی بناتے ہیں، پھر ان کو برسر اقتدار بھی لاتے ہیں اور عوام کو اس طرح ان کی قتل و غارت بھی کرواتے ہیں، جرنلسٹوں کو بھی قتل کرواتے ہیں، اور جو لیڈر سچا محب وطن ہوتا ہے اس پر بھی حملہ کرواتے ہیں اور اس کو بھی رستے سے ہٹاتے ہیں کہ اگر اس کا بھی قتل ہو جاتا ہے تو بعد میں جو ہے اپنا ادھر لگا دیں گے، اپنا آرمی کو بھیج دیں گے کہ سب جگہ پہ بس آپ بلاک کر دیں سب کچھ، تو لوگ جو ہے بھول جائیں گے. جیسے میں نے ان کو بولا جی یہ عمران خان قتل ہو گیا تو یہ تو عوام باہر آ جائے گی، تو میاں صاحب یہ تو ساری باہر آ جائے گی. تو انہوں نے بولا جی بے نظیر قتل ہوئی تھی تو 10 دن بعد عوام بھول گئی تھی، تو عمران خان اگر بہت بڑا لیڈر ہے تو 20 دن بعد عمران خان کو لوگ بھول جائیں گے، لوگوں کو صرف روٹی پانی اور کپڑا چاہیے، دیٹس اٹ. یہ ان کے جوابات تھے جو انہوں نے مجھے دیے. یہ بتائیں جب آپ یہاں ہوتے تھے تو اس دوران کوئی ایسی پلاننگ بھی ہوئی ہے کہ ملک میں یہاں ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے، یہاں اسپتال پرووائڈ کرنے ہیں، یہاں فلاں فلاں پرابلم ہے عوام کی وہ حل کرنی ہے، اس قسم کی کوئی میٹنگ یا پلاننگ ہوئی ہے کبھی؟ نہیں وہ کوئی بات نہیں. ادھر بس یہی ہوتا تھا کہ اس کو ہٹاؤ، اس کو مرواؤ، اس کو یہ کرو، بس میں پرائم منسٹر آ جاؤں اور مریم آ جائے، اس طرح کی وہ چیزیں چلتی رہتی تھی. اور کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہوئی کہ ادھر یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں یا ادھر روڈیں بنا رہے ہیں یا ہم یہ کام کر رہے ہیں. وہ بس اس پہ کبھی پلاننگ نہیں انہوں نے کی. ہمیشہ کرمنل ایکٹیویٹیز پر ہی حسن نواز کے آفس میں بات ہوتی اور اس پر ہی بات ختم ہوتی تھی. اور جب سے آپ دیکھیں ارشد شریف کا قتل ہوا، عمران خان پر حملہ ہوا، آپ دیکھیں مریم نواز اور میاں محمد نواز شریف کتنے ہنس رہے تھے. کوئی بھی صحافی جو ان کے لفافہ صحافی ہیں جب کوئی کویسچن کرتے ہیں جو اندر سے لکھ کر دیے جاتے ہیں میرے سامنے، وہی سوالات کرتے ہیں. دوسرا جو سچا صحافی ہے اس کو تو وہ نزدیک بھی نہیں پھٹکنے دیتے، اور وہ کتنے کیا کیا لگاتے ہوئے جاتے تھے کہ ہمارا کام جو ہے نا چلیں، ایک ہو گیا دوسرے کو ہم نے ویسے ہی اپنا مار گرایا مگر بچ گیا، دوسری تیسری دفعہ وہ کہتے ہیں پھر گرا لیں گے، اس کو مار لیں گے. اچھا، انہوں نے کوئی آپ کے کیس پر یا آپ کے بیانات پر انہوں نے کوئی رد عمل کہیں بھی نہیں دیا؟ اور جو جرنلسٹ یہاں باہر دربار کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے جو جواب دینا ہوتا ہے وہی کوسچن وہ کرتے ہیں، یعنی آپ نے ایک تو بتا دیا کہ وہ لکھ کر اندر سے ملتے ہیں انہیں کوسچن کہ یہ آپ نے پوچھنا ہے، تو انہی کو موقع ملتا ہے کوسچن پوچھنے کا. تو اس کی وجوہات بتا سکتے ہیں کہ دیا؟ اے آر وائی کے فرید صاحب ہیں جو میری فرید قریشی صاحب ان سے بات ہوئی، میں نے کہا جی آپ نے کبھی نواز شریف یا مریم نواز یا ان کے آگے یہ سوال تو کیا نہیں کہ تسنیم حیدر نے جو ایلیگیشن لگائے ہیں اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سامنے آپ پر پرچہ دائر ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ شاہ صاحب وہ تو ہمیں نزدیک ہی نہیں آنے دیتے، ادھر تو صرف جیو، سما، 92 اور ایک دو اور وہ CA44 اس طرح کے چینل ہیں جو بکے ہوئے ہیں، جو ان سے لفافے لیتے ہیں، وہ تو کسی اور کو نزدیک بھی نہیں آنے دیتے. کوئی اور جائے گا تو آگے سے اس کے ساتھ وہ لڑنے کو بھی تیار ہیں، اور سوالات اندر بیٹھ کر لکھے جاتے ہیں،
پھر وہ ان کے سامنے اٹھائے جاتے ہیں اور یہ ان کے جوابات دیتی ہے۔ مریم نواز کے سامنے بھی جو سوالات ہوتے ہیں اس طرح لکھ کر پہلے اس کو دکھائے جاتی ہیں، بعد میں وہ اس پر جوابات دیتی ہے اور بولتی ہے جی کہ ماشاءاللہ آج صحافیوں نے بڑے اچھے سوالات کیے، حالانکہ وہی سوالات ہوتے ہیں وہ جو خود لکھ کر دیتی ہے۔ اصل میں جو سوال تو کوئی بھی صحافی کرے تو یہ ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جرنلسٹ ان کے ساتھ ان کی دوستی ہے، انہیں پے کرتے ہیں یا انہیں ڈرا کر رکھا ہوا ہے؟ تینوں چیزوں میں سے کون سی چیز ہے؟ بیسیکلی تو ان کو پے کرتے ہیں، ان کے گھروں کی جو مورگیجز ہوتی ہیں وہ ڈاؤن پیمنٹ دے دیتے ہیں، کافی جو صحافی ہیں ان کو کسی کو کوئی ضرورت ہوتی ہے اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، اور وہ بس ان کے لیے وہ لڑنے مرنے کو بھی تیار ہیں۔ کوئی لڑائی بھی ہوتی ہے تو یہ صحافی آپ دیکھیں یہ بھی آگے سے ڈنڈے سوٹے نکال کے تو وہ ان دوسرے لوگوں کی پٹائی کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی میں نے دیکھا ہے، یہ بھی کٹھے ہوتے ہیں تو یہ لڑنے کو بھی تیار ہیں۔ وہ جو انہوں نے اٹھائے ہوتے ہیں نا انٹرویو کے لیے، وہ عوام کو وہ مارنے کے لیے بھی تیار ہیں، وہ اس کو ایز اے ہتھیار سمجھ کر ویپن سمجھ کر بھی استعمال کرتے ہیں، کسی اور کو نزدیک نہیں آتے۔ صحافیوں کی طرف سے آپ کا سوال یا کوئی اس قسم کی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو آپ کو ٹریپ کرنے کے لیے یا آپ کے اپنے مقصد سے ہٹانے کے لیے کی گئی ہوں؟ جی بڑی بڑی ادھر ہی آئے تھے اسی گھر میں، تو مرتضی علی شاہ سے اور ساتھ اظہر جوید تھا، وہ سارے آئے تھے، تو انہوں نے اپنا ساتھ دنیا نیوز کے تھے سبتین شاہ صاحب، اور انہوں نے سوالات کیے جی کہ آپ نے مریم سے 1 لاکھ پاؤنڈ مانگا۔ میں نے کہا جی میں نے کس چیز کا اسے 1 لاکھ پاؤنڈ مانگنا ہے، مجھے تو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پہ تو خود اللہ تعالیٰ کا فرض ہے۔ میں نے کہا مجھے اپنے ذرائع سے یہ پتا چلا ہے کہ مریم نواز نے آپ کو 1 لاکھ پاؤنڈ دیا ہے اور بتایا ہے جی کہ آپ کسی طریقے سے بھی تسنیم حیدر کو اس کو بریک ڈاؤن کریں، اس کو توڑیں مروڑیں، اس کو غلط جھوٹا ثابت کریں، جس پر انہوں نے بڑا زور لگایا اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ جیسے کہ کوثر کاظمی صاحب نے بولا جی کہ قیادت بڑی پریشان ہے شاہ صاحب، میں کینیا گیا تھا، یہ پیچھے سے کیا طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا جی ہاں جی، تو وہ ان کے ساتھ بڑی اچھی دوستی چھوٹے بھائیوں جیسی ہیں، وہ تو آئے تو ملے تو انہوں نے بولا جی کہ آپ بتائیں جی آپ ہم ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ مریم کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں۔ تو میں نے کہا جی میرے ساتھ کیا ڈیل کرنی ہے آپ نے؟ کہتے ہیں قیادت پریشان ہے۔ میں نے کہا جی قیادت میں کون کون پریشان ہے؟ کہتے ہیں قیادت میں مریم نواز بہت سخت پریشان ہے۔ میں نے کہا وہ تو مجھے اپنا ترجمان ہی نہیں مانتی۔ کہتے ہیں نہیں وہ ترجمان مانتی ہے اگر آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں اور ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں۔ جب میں نے نہ کر دی، مبشر لقمان کو میں نے بتایا جی کہ کوثر کاظمی صاحب نے آفر کی، میں نے ٹھکرا دی، تو اس پر جو مرتضی علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے بولا جی یہ امانت تھی، آپ نے اس امانت میں شاہ صاحب خیانت کی، آپ نے اگر ڈیل نہیں کرنی تھی تو آپ نے یہ بات آن ایئر کیوں بتائی؟ میں نے کہا جی دیکھیں یہ کون سی امانت ہے جس میں آپ کسی کو لین دین رشوت دینے کی کوشش کرتے ہیں یا ڈیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے اس سچے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں اور مریم نواز سے پیسہ لے لیں اور کوئی اور طرح کی کہانی سنا دیں تاکہ ان کی جو پولیٹیکل لائف ہے اس پر کسی قسم کا دبا نہ لگے۔ میں نے کہا جی یہ کہ ارشد شریف آپ کا بھائی ہے، آپ کا صحافی ہے، آپ کینیا کے چوراہوں میں جاتے ہیں، آپ ادھر لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ادھر کچھ نہیں ہے، تو میری طرف آتے ہیں، میں آپ کو پوچھتا ہوں آپ کو قاتل ملے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ملے، تو میں آپ کو بولتا ہوں جی کہ قاتل کدھر ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اتنی دور کیوں ٹریول کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی کدھر ہے قاتل؟ میں نے کہا جی قاتل ایون فیلڈ میں بیٹھے ہیں، انہوں نے ارشد شریف کا قتل کروایا ہے، انہوں نے عمران خان پر حملہ کروایا ہے۔ تو وہ آگے سے پھر نہ اس طرح انسنے لگتے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں شاہ صاحب ہم آپ کو پتہ ہے ہماری ایفیلیشن میاں صاحب کے اور مریم کے ساتھ ہے، تو ہم آپ کی اس بات کو ہم نہیں مانیں گے۔ بیسیکلی فیس ٹو فیس ایک لاسٹ کالر کو شامل کرتا ہوں پھر آپ سے بات کرتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ السلام علیکم۔ آخری سوال حیدر صاحب سے، آخری سوال جی 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 حیدر صاحب سے آخری سوال، کیا آپ سے پوچھا گیا، آپ کو اپروچ کیا گیا کسی کو برطانیہ میں نشانہ بنانے کے لیے، مثال کے طور پر عمران کے ووٹر سپورٹر ڈونیٹر، کسی کو نشانہ بنانے کے لیے کہا گیا یا کوئی کیا سرائی وغیرہ ہوئی ہو؟ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ تھینک یو جی بہت شکریہ۔ جی اس کا جواب دیجیے۔ جی مجھے کسی کو انہوں نے نشانہ بنانے کے لیے کسی نے نہیں کہا، کیونکہ جب ادھر پروٹیسٹ ہوتے تھے تو بیسیکلی ادھر جو ایشین کمیونٹی ہے وہ 1.3 ملین ان کی تعداد ہے، جس میں 10 لاکھ کشمیری ہیں، 3 لاکھ پاکستانی ہیں، تو آلموسٹ بہت زیادہ جو کمیونٹی ہے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، جس میں
PTI के अलावा पीपल पार्टी के जो जितने भी रहनुमाया वो भी हमें जाती तौर पर जानते हैं। कभी सारे बैठकर ये नून PP और PTI इकट्ठे भी ये खाने शाने खाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर कभी किसी ने नहीं बोला कि PTI के फलां आदमी को आप कत्ल कर दें। मगर जब भी उधर प्रोटेस्ट में एक दूसरे को गालियां देते थे तो अल्लाह के हुक्म से आज तक कभी भी किसी PTI वाले ने मुझे डायरेक्टली गाली नहीं निकाली, बल्कि नासिर भट्ट को निकालते थे, दूसरों को निकालते थे। ज़ाहिर है वो आगे से गालियां देते थे तो मैं उनको बोलता था यार गालियां ना निकालें। मगर वो ज़ाहिर है आपको पता है कि जब वो चोर डाकू और फिर अरशद शरीफ का मामला चला तो फिर हालात बहुत ज्यादा बरतानिया में खराब हुए। उधर हजारों की तादाद में PTI आ गए, जिस पर उन्होंने बोला जी आप आए एवन फील्ड में। मैंने कहा जी अभी तो एवन फील्ड के सामने जो भी जाएगा तो वो तो उसको मारेंगे। अभी तो इमरान खान का भी आपने कत्ल करवाने की कोशिश किया तो अभी तो उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। हमारे पास तो सिर्फ 20 से 25 आदमी है, उधर हजारों की तादाद है। तो कोई भी डरता हुआ एवन फील्ड के बाहर भी नहीं क्या कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और वो उधर हजारों की तादाद में वो बैठे हुए थे। तो मुझे तो किसी ने नहीं बोला कि उसको मार दें इधर बरतानिया में, क्योंकि बरतानिया में अगर आप किसी को मारेंगे तो आप सारी उम्र बिहाइंड बाहर ही जाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा कि आप इस अरशद शरीफ के कत्ल में किसको मरकजी मुजरिम करार देते हैं? इसमें जो मरकजी जो मुजरिम है जिसकी फरमाइश पर ये हुआ वो मरियम नवाज शरीफ है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि नासिर भट्ट का वकार और जो खुर्रम है उनसे कितना एक राब्ता था? उनसे राब्ता था नासिर भट्ट का। आपके सामने कभी बात की है उन्होंने? मुझे बताया उन्होंने मेरा उनके साथ राब्ता है। मैं तो उनको जानता भी नहीं खुर्रम वकार को, मगर नासिर भट्ट ने मुझे बताया। मैंने कहा जी ये खुर्रम वकार ये क्या स्टोरी है? कहते हैं मेरा उनसे राब्ता है। आप समझते हैं कि इन चीजों में सियासत में कोई किसी का यानी सगा नहीं होता, हर एक अपनी तरफ से खेल रहा होता है। तो मेरा उनके साथ राब्ता है, तो इनके राब्ते की वजह से ये सारा काम इन्होंने करवाया है और ये काम हुआ है। दूसरा ये बताइएगा कि जिस तरह डॉक्टर रिजवान की आपने बात की है और मकसूद चपरासी की बात की है कि उनको भी इसी तरह एक ही तरीके से कत्ल किया गया है, तो इनका डॉक्टर रिजवान और अरशद शरीफ का आपस में क्या तल्लुक था कि उसके बाद नेक्स्ट टारगेट अरशद शरीफ था? इसमें कुछ FIA की तरफ से कुछ ऐसी रिपोर्टें थी, कुछ 9 फाइलें थी जो डॉक्टर रिजवान यानी उन्होंने अरशद शरीफ के हवाले कुछ की थी, जिसका वो जिक्र करते थे, जिसकी वजह से वो डॉक्टर रिजवान को भी हटाना चाहते थे और वो हटाने में कामयाब हुए। ये बातें जो है ना उधर ऑफिस के अंदर चलती थी, जब बैठे होते थे बातें होती अक्सर। सही है। दूसरा ये बताइएगा कि जिस तरह आपने पहले बताया कि मैंने वीडियो देखी तो उस वक्त आप 4 बंदे वहां मौजूद थे, नासिर भट्ट, अंजुम चौधरी, ज़ुबैर गुल कह रहे हैं और ज़ुबैर और मैं। आप चारों ने कितनी देर ये वीडियो देखी है? मैंने तो देखे, जब मैं गया ना तो ये ऑलरेडी उधर थे। तो जब मैंने उनके आगे सवाल किया कि आपने कोई वीडियो बनाई है, तो कहते हैं जी वीडियो आपको सरप्राइज देती है। तो मैंने कोई 60 सेकंड देखी, यानी कह लें 40 से 60 सेकंड के करीब, जिसमें उसको वो बुरी तरह नंगा करके बरन हालत में उसको मार रहे थे और रची मार रहे थे। मगर लंबी वीडियो थी, पूरी वीडियो आपके पास। आपसे ये बात हो चुकी है। दूसरा ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि आपको कहीं तौर पर कोई एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से, क्योंकि उन पर इल्ज़ामात आ रहे हैं अरशद शरीफ के कत्ल के और इमरान खान पर जो हमला हुआ है उसके, तो उससे तवज्जो हटाने के लिए आपको सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट से हो रही है, जिसकी वजह से आप वो तवज्जो हटाने के लिए इन लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ताकि सियासी तौर पर ये लोग आ जाएं सामने और इस केस को सियासी किया जाए ताकि एस्टेब्लिशमेंट इससे बच सके। इस पर बताइएगा कितनी सदाकत है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। जब मियां नवाज शरीफ साहब जनरल बाजवा के खिलाफ बोले थे तो उन्होंने मुझे बोला जी कि आप भी सारे उसके खिलाफ बोले। तो जब मैं भी उसके खिलाफ स्टेटमेंट दी मैंने भी, तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बोला जी अभी जनरल बाजवा के खिलाफ आपने बात नहीं करनी, क्योंकि जनरल बाजवा जो है ना वो अब हमारे साथ मिल चुका है। मैंने कहा अच्छा। तो ये इस तरह की सियासत चल रही थी। एक टाइम कहते हैं उसके खिलाफ बोले, दूसरी दफा कहते हैं अब उसके खिलाफ नहीं बोलना क्योंकि वो अब हमारे साथ मिल चुका है और अभी हम इमरान खान को जो है ना वो मार गिराएंगे। इस तरह की ये चीजें सारी है ना जो वो चलती हैं सियासत में।
دوسرا یہ ہے کہ یہاں کیس کیے جائیں تو ظاہر بھاری اخراجات ہوتے ہیں، تو یہ بتائیے گا کوئی سیاسی طور پر یا یہاں کے بزنس مین یا کوئی ایسے لوگ جو جنہوں نے یہ سمجھا ہو کہ آپ نے سچائی کی طرف آ گئے اور ان لوگوں کا ساتھ آپ نے چھوڑ دیا جو کریمنل ذہن رکھتے تھے، تو اس میں کسی نے آپ کی سپورٹ کی ہے یا کسی نے کہا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ چلیں اس پہ آگے؟ دیکھیں جی، سارے باتوں سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ سچے ہیں، آپ حق اور سچ پر کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر میری کو کسی نے کوئی بیسیکلی آ کر کوئی ساتھ کھڑا ہو آدمی بولے، کیونکہ کبھی کسی نے کوئی ایسی فائنینشلی یا بولے جی وکیل کتنا پیسہ لے رہا ہے، یہ وہ سب مجھے سی آئی ڈی نے پوچھا تھا کہ آپ یہ جو پولیس والے ہیں جو وکیل ہے آپ اس کو اتنا پیسہ، یہ تو بڑے مہنگے ہوتے ہیں کرمنل کورٹس کے، تو آپ تو بزنس بھی کرتے ہیں تو آپ ان کو پیسہ دیں گے؟ میں نے کہا جی بالکل دیں گے۔ کہتے ہیں جی کیسے دیں گے؟ تو میں نے بولا جی یہ تو کمیونٹی دے گی، وکیل صاحب نے بولا تھا کہ میں گو فنڈ بناؤں گا تو کمیونٹی مجھے پیسہ دے گی، آپ کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میں نے کہا وہ تو اس طرح کی بھی میں نے ان کے ساتھ ڈیل کیا، مگر میں نے کچھ پیسے ان کو دیے بھی ہیں۔ تو اسی طرح جو کمیونٹی میں ہے کسی کو میں نے بولا تو نہیں کہ میرے ساتھ چلو، کیونکہ میں تو خود اکیلا حق سچ پر کھڑا ہوں، اس پر صرف عمر شریف صاحب ہیں جو گورنر تھے ان کی کال آئی، ایک دو اپنا ایک رحمان صاحب ہیں وہ جو ادھر سے پی ٹی آئی کی ہیں بلوچستان سے، ان سے بات ہوئی تھی، ادھر آئے تھے تو انہوں نے بھی کافی جو ہے بولا جی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں شاہ صاحب۔ تو میں نے کہا جی بہت مہربانی، آپ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس طرح جو ایکس چیف جسٹس بلوچستان سے گورنر تھے ایکس، ان سے بھی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی بولا کہ آپ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بالکل وہ کہتے ہیں میں اس بات کو مانتا ہوں، میں چیف جسٹس ہوں، ایکس چیف جسٹس، اور جو آپ نے بات کی ہے بالکل ویسے ہی ہے، یہ میرا بھی تجربہ کہتا ہے اور میرا بھی دل مانتا ہے کہ آپ نے یہ سچی سٹیٹمنٹ دیا اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بیسیکلی وہ پی ٹی آئی کے ہیں، مگر میں کوئی پی ٹی آئی کا تو نہیں ہوں، میں تو پہلے نون کا تھا، تو ابھی تو میرا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کیونکہ میں اگر بولوں جی میرا فلاں پارٹی کے ساتھ ہے، کوئی بھی مجھے ملنا چاہتا ہے میں نے کہا جی میں ملاقات کر لیتا ہوں، کیونکہ اس طرح پھر میرے کیس پر اثر پڑتا ہے۔ یعنی ابھی تک زبانی سپورٹ تو تمام نے آپ کو دی ہے، لیکن عملی طور پر آپ کا جو اخراجات ہو رہے ہیں اس میں کسی نے کنٹریبیوشن نہیں کیا آپ کے ساتھ؟ کسی نے کوئی کسی قسم کا کنٹریبیوشن نہیں کیا، کسی نے نہیں بولا، جتنے بھی ہیں یہ بس یہ نارو کی حد تک لگے ہوئے ہیں۔ جب ایکشن ہوتا ہے نا، ہم نے ایکشن کیا تو ایکشن میں یہ آلموسٹ سارے بھاگ جاتے ہیں، لوگ دیکھا آپ نے تو ایکشن میں بھاگ گئے ہیں۔ پتہ نہیں یہ نواز شریف سے مریم سے اتنے ڈرتے ہیں کہ جب صحیح ایکشن انہوں نے دیکھا ہے کہ ابھی حصہ لینا چاہیے، ان کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کمیونٹی جتنی بھی ہے، فار ایگزامپل باتیں کر رہے ہیں نا، ایکشن میں ہوتا ہے کہ آپ ساتھ آ جائیں، آپ اپنی سٹیٹمنٹیں دیں، آپ اپنی ویڈیوز بنائیں، اس کو چڑھائیں جی کہ ہم بالکل حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ایشین کمیونٹی کا بھی حق بنتا ہے بیسیکلی، میرے اکیلے کا تو نہیں کہ میں حق اور سچ کی لڑائی تو لڑ رہا ہوں، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جان دینی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ بھرپور حصہ لیں اور سارے مل کر چلیں، تاکہ یہ جو برج ہے، یہ جو کرائم پر کھڑا ہے، اس کو نیچے گرائیں تاکہ عوام کی ان سے جان چھوٹے اور ملک جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن کی طرف چلے اور اس کو جو ہے اپنا ترقی پر گامزن کیا جائے۔ یہ بتائیں کہ اگر کوئی یہاں آپ کو سپورٹ کرنا چاہے تو اس کے کیا طریقہ کار ہے، کیسے آپ کی سپورٹ کرے مالی لحاظ سے؟ وہ جو کرے گا وہ وکیل صاحب ہیں جو مہتاب عزیز صاحب ہیں یا طارق چودھری صاحب ہیں، وہی ہیڈ ہیں بیسیکلی اس کیس کے، یعنی انہوں نے پہلی رپورٹ کی تھی، میں پھر ڈائریکٹ وٹنس بنا، تو بیسیکلی وہی ہیں مہتاب عزیز صاحب جو وہی ڈیل کر رہے ہیں سارا۔ تو ان کی سپورٹ ڈائریکٹلی کی جائے گی پھر، اگر جو آپ کی سپورٹ ان کی ڈائریکٹلی کی جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے ان اخراجات تو وہ کر رہے ہیں نا، سارا کورٹوں میں ادھر ادھر جتنا پیپر ورک بھاگنا، یہ وہ ان کا ٹائم جو ہے وہ ہم سے بھی زیادہ قیمتی ہے میں سمجھتا ہوں، تو وہ کرمنل وکیل ہیں اور مہنگے بھی ہیں، تو ان کو جو ہے نا سپورٹ کرنا چاہیے، اور وہ بڑے اچھے وکیل ہیں، رات کو 2 بجے بھی کال کریں تو وہ فون اٹھا لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کچھ شاہ صاحب ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور آپ لاسٹ 1 منٹ کے اندر کچھ کہنا چاہیں ہمارے دیکھنے سننے والوں کو، اپنا میسج دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں 1 منٹ کے اندر۔ جی دیکھیں جی، میسج یہ دیتے ہیں، پوری قوم کو دیتے ہیں، ساری پاکستانی کمیونٹی کو دیتے ہیں کہ حق اور سچ کے ساتھ میں کھڑا ہوں، آپ ساتھ دیں، انشاءاللہ ان کو بہائنڈ بار لے کر جانا وہ میرا کام ہے، میرے پاس پروف ہیں، میں نے ان کو دیے ہیں، میرے پاس
ابھی ایک دو اور ویڈیوز بھی ہیں، یہ ان سے بچ نہیں پائیں گے اگر ان کے ساتھ بیرونی طاقتوں نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ تو برطانیہ کی جو پولیس ہے، آپ کو پتہ ہے جسٹس کا نظام بہت زبردست ہے ادھر، اور یہ بچ ہی نہیں پائیں گے۔ اس لیے کمیونٹی کو چاہیے ساتھ ہو کر مل کر آواز اٹھائیں تاکہ ان چوروں ڈاکوؤں اور ارشد شریف کے قاتلوں سے، عمران خان پر جنہوں نے قاتلانہ حملہ کروایا، اور جو ابھی آپ دیکھیں جو وہ ہمارا نیوکلیر پاور ہے اس کو بھی یہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ وہ بھی میجر عادل کی آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھ لی، وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس نے بھی بھرپور طریقے سے ساری جو اندر کی خبریں ہیں وہ قوم کو بتائیں، اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ مل کر مقابلہ کریں تاکہ ہم ان کو زیر کر پائیں، کیونکہ کوئی بھی آدمی ان کے سامنے اس طرح کھڑا نہیں ہوتا جیسے میں کھڑا ہوا ہوں، اور انشاءاللہ میں اپنے موقف پر قائم ہوں اور آخری سانس تک ان کا مقابلہ کروں گا، اور مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ میں نے ان کو انشاءاللہ بہائنڈ بار لے جانا ہے، اور انصاف کے کٹہرے میں کھڑے کر کے جوری کے سامنے ان کو جیل کی سلاخوں کے اندر ان کو بند کرنا ہے، تاکہ آنے والے بھی ان کی نسلیں یاد رکھیں کہ حق اور سچ میں آپ نے ارشد شریف کا قتل کیا، آپ نے عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا، آپ پاکستان کے نیوکلیئر کو بیچنا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے ہیں، اور انشاءاللہ میرا ساتھ دیں، مل کر چلیں، اور ان کو انشاءاللہ ایکشن کے ذریعے نیچے گرائیں گے۔ بہت بہت شکریہ تسنیم حیدر شاہ صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور بے شمار چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ پھر انشاءاللہ کوئی اپڈیٹ ہوئی تو آپ کو لازمی ہم زحمت دیں گے، ہمارے پبلک رائٹس کے دیکھنے سننے والے، کیونکہ کافی دنوں سے انتظار کر رہے تھے اس چیز کا کہ جو صورتحال ہے جو سامنے آتی ہے اس پر پبلک رائٹس میں آواز بلند ہوتی ہے، اور وہ سننے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت بہت مہربانی، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور حق اور سچ کی آواز قوم تک پہنچائی۔ بہت شکریہ آپ کا، خدا حافظ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو بھی مسائل، جو بھی پرابلمز، جو بھی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کہیں بھی ہو رہی ہو اور اس سے جڑے جو مرکات ہوتے ہیں ان پر بات کرنے کے لیے متعلقہ لوگوں کو ہمیشہ دعوت دیتے آئیں۔ تو آج کیونکہ سابق وزیر اعظم، 3 بار وزیر اعظم رہنے والے جو